अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर वीडियो में। आज हम मदीना में हैं और ये देख लें आप, मदीना की गलियाँ कितनी खूबसूरत हैं। पूरा मदीना ही मुझे लगता है ऐसा, मैंने पूरा तो नहीं देखा, जितना हो सकता था हमने देखा है, लेकिन बहुत खूबसूरत मदीना। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मदीना में रहना बहुत पसंद था, उनको मदीना में रहना ज़्यादा पसंद आया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम नाश्ते के लिए चले गए थे और इस तरह ये सारा नाश्ता बहुत अच्छा सा रेडी किया था उन्होंने। सब के लिए वो ऐसे ही रखते हैं, 7 AM टू 11 AM तक का नाश्ता था। तो अच्छा टाइम था। तो हम लोग आराम से मतलब अपनी नींद पूरी करके हम गए थे और जाके हमने नाश्ता किया। जो भी जिसका दिल चाहता था वो लेके तो बैठ जाते थे। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चाय लगी, क्योंकि मुझे बहुत दिनों के बाद ये चाय अच्छी लग रही थी। ये वाली चाय जो मुझे मेरी पसंद की मिल गई। और क्योंकि मैं डाइटिंग पे थी इसलिए मैंने कम ही खाना डाला था अपने लिए। ये मेरी प्लेट नहीं है, तो यहाँ मैं अपनी चाय लेके बैठ गई, क्योंकि मुझे चाय पीनी थी और मुझे चाय बहुत पसंद आती है। फिर गाड़ी आ गई, फिर हम गाड़ी पे बैठ के ज़ियारत करने गए। यहाँ पे जंग हुई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था कि मेरे हुक्म के बगैर नीचे नहीं उतरना, लेकिन उनमें से किसी ने कहा कि नीचे उतर जाते हैं। तो नीचे उतर आए तो कफ़ार ने पलट कर दोबारा हमला किया था। ये वो जगह है। और फिर हज़रत हमज़ा इस जंग में शहीद हो गए थे। सहाबा की कब्रें भी हैं यहाँ पे। और ये वो पहाड़ी है और इसके ऊपर ये कहीं कहीं से रेड भी है। अब कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे वही खून लगा हुआ है, अब ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन ये वाकई रेड है, हमने खुद देखी है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे परिंदे हैं, बहुत ज़्यादा कबूतर हैं और लोग उनको दाना डाल रहे हैं कबूतरों को ले लेके। फिर लोग एक दूसरे को पानी देते हैं, कुछ लोग कैंडीज बांटते हैं। मतलब हमने ऑलमोस्ट सारी जगह देखी। ये बाग था खजूरों का जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से लगाया था। और ये वहाँ की खजूरें हैं, डिफरेंट काइंड्स की खजूरें हैं। और बाहर इसके बाग है और इनसाइड के सारे स्टॉल लगे हुए हैं। हम ये सारे स्टॉल देखने आए हुए थे। हमारे बच्चे रोना स्टार्ट हो गए थे, काफ़ी छोटे बच्चे, क्योंकि वो थक गए थे। लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि हम स्टॉल देखें और चीज़ें देखें। हाँ, बाहर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा चीज़ें, बुरके भी लगे हुए हैं, तस्बीहें भी लगी हुई हैं जगह जगह पे। यहाँ पे दुबई चॉकलेट लगी हुई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उनको आखिरी गुस्ल यहाँ से पानी ले जाके उनको आखिरी गुस्ल दिया जाए। तो इस कुएं से फिर पानी लेके जाके उनको गुस्ल दिया गया था। अब हम
نماز پڑھیں گے، اذان ہو گئی ہے اور سب لوگ یہاں پہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں. کچھ لوگ بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اور کچھ بیٹھ چکے ہیں جو کہ نوافل پڑھ رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں. شور اتنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اذان کیونکہ بہت زیادہ آواز ہوتی ہے اذان کی، تو پھر انسان اذان اتنے اچھے طریقے سے سنتا ہے نا کہ شور میں بھی پتہ نہیں لگتا، آپ کو لوگوں کی آواز سے نہیں پتہ چلتی. مطلب جو دل اور دماغ ہوتے ہیں نا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتے ہیں. آپ یہاں کچھ بھی ہو رہا ہو نا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ کا دل اللہ کی طرف ہو جاتا ہے نا. تو ضرور دعائیں مانگیں اپنے لیے. اس قدر خوبصورت مدینہ کی گلیاں ہیں، اس قدر خوبصورت ہر چیز ہے، لوگ ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ میں رہنا زیادہ پسند آیا تھا، کیونکہ مکہ کے لوگوں نے بہت تکلیفیں دی تھیں ان کو، بہت زیادہ. تو جو مسجد نبوی ہے ماشاءاللہ سے وہ اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ پہلے گھر ہوا کرتے تھے ارد گرد، تو ان گھروں کو ڈبل قیمت میں خرید کر مسجد کا حصہ بنایا تھا. اور پھر جب مسجد دوبارہ سے یہ سارا بنایا گیا تو ان سارے گھروں کو گرا دیا گیا تھا اور پھر دوبارہ سے یہ مسجد کا حصہ بنا دیا گیا تھا. لیکن جو صحابہ کے گھر تھے اور جو حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر تھے، ان کو اسی طرح ہی رکھا گیا تھا. لیکن ابھی کا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ وہ گھر ابھی بھی انہوں نے ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے نہیں دیکھے. لیکن اس کے جتنے بھی گیٹ ہیں مسجد نبوی کے، وہاں پہ اب اگر آپ انٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ کون سا گھر ہے. ادھر وہ بتاتے بھی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو ساری چیزیں. تو ہم اتنا نہیں چل کے گئے تھے کیونکہ ہمارے پاس صرف 2 ہی دن تھے، تو ہم چاہتے تھے ہم عبادت کر لیں، جتنی دیر میں بیٹھ سکوں میں بیٹھ کے عبادت کر لوں. تو میں نے زیارتیں تو کی ہیں، لیکن میں اتنا چل پھر کے سارے دیکھ نہیں سکی. تو لیکن میرا یہ تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ نفل پڑھ لوں، پھر اللہ تعالیٰ کب بلائے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. تو بس جب تک اللہ بلاتا ہے تب تک بندہ جا کے دعائیں کر لیتا ہے. مین مقصد تو ہمارا وہاں پہ جا کے دعا کرنی ہوتی ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے. جگہ بھی دیکھنے کو دل کرتا ہے، اور سب جگہ اتنے زیادہ ہیں انسان 1-2 دن میں نہیں دیکھ سکتا. ہم طائف نہیں گئے تھے، مجھے بہت شوق تھا کیونکہ میں نے طائف کا بہت سنا ہے، بہت پڑھا ہے، تو میرا دل تھا طائف بھی جائیں انشاءاللہ. پھر اگلی بار جب ہم گئے تو ہم ان جگہوں پہ بھی ضرور جائیں گے. اور یہ کہ عمرہ کرنے جب آپ جاتے ہیں تو فوراً سے ہی عمرہ کر کے آپ باہر آ جائیں، یا پھر صرف باقی چیزیں نہ دیکھیں، ایسے نہیں ہوتا. دل کرتا ہے بندہ وہیں کا وہیں رہ جائے اور ساری زیارتیں بھی کرے. اور اتنا سکون ہے کہ دل کرتا ہے ہر دن وہیں پہ رہے. ہوٹل جو ہوتا ہے ادھر آنے کو دل ہی نہیں کرتا ہے، دل کرتا ہے وہاں پہ بندہ بیٹھا رہے، کوئی وہیں پہ کچھ کھانے کو دے دے تو وہاں سے ہلے نہ انسان. اتنا سکون ہے کہ وہاں پہ مجھے اپنی نماز بھی ڈفرینٹ لگتی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے ایسی نماز میں نے پہلے کبھی پڑھی ہی نہیں ہے. مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ نماز پہلے جب پڑھتے ہیں تو اتنی اچھی نماز اور اتنی دل سے اتنی گہری نماز کبھی میں نے عام روٹین میں نہیں پڑھی ہے. مجھ سے پڑھی نہیں جاتی ویسے، جیسے ادھر اللہ کی طرف سے کچھ ہو گیا تھا کہ دلوں کو ایسا سکون مل جاتا ہے نمازوں میں کہ وہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اور دن ہو یا رات ہو مسجد نبوی میں ایسے ہی رونقیں لگی رہتی ہیں. اتنی خوبصورت مسجد، اتنا پیارا اللہ کا گھر ماشاءاللہ سے. اور وہاں پہ روضہ رسول بھی ہے، اور ہم گئے تھے روضہ رسول دیکھنے کیونکہ ہم نے اپنی امی کو بھی لے کے جانا تھا. وہ ویل چیئر پہ تھیں، تو ہماری باری آتے آتے کافی ٹائم لگ گیا تھا. عشاء کی نماز کے بعد وہ جانے دیتے ہیں نا وہاں پہ عورتوں کو. ہر دن نہیں ہوتے، کچھ دن انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ عورتیں جا سکتی ہیں. پھر ہم عشاء کی نماز کے بعد ہم ویٹ کر رہے تھے کہ ہم نے روضہ رسول پہ بھی جانا ہے اور وہاں پہ نفل پڑھ کے آنے ہیں، دعائیں مانگ کے آنی ہیں. پھر ہمیں وہاں جاتے جاتے تقریباً 5 گھنٹے ٹوٹل، ہمارا جو ٹوٹل جہاں جانا آنا تھا وہ 5 گھنٹے لگے، کیونکہ رش ہوتا ہے. وہ پھر ایک گروپ کو بھیجتے ہیں، پھر دوسرے گروپ کی باری آتی ہے. اسی طرح لائن میں 5-6 کھڑے ہوتے ہیں گروپس نا، تو پہلے ایک کا ڈور اوپن کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے کی باری آتی ہے، پھر تیسری. اسی طرح ویل چیئر والوں کی بھی باری آئی، تو ہم امی کے ساتھ ساتھ ہی جا رہے تھے.
کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری امی بھی دیکھ لیں، اور ہم لوگوں نے تو ویسے ہی ہم بھاگ بھاگ کے جا کے دیکھ سکتے تھے، لیکن مجھے یہ تھا کہ امی کسی حال میں بھی میرے ساتھ جائیں اور جا کے دیکھ لینا۔ ان کو بھی بڑی خواہش تھی کہ وہ دیکھیں۔ آگے تو نہیں، بالکل روضہ رسول کے پاس نہیں جانے دیتے، انہوں نے وائٹ کلر کے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں، بس وہیں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ٹینٹ سے اسی سائڈ پہ آپ رہ سکتے ہیں۔ ٹینٹ کے بعد بھی، اس کے بعد بھی جالیاں ہیں، پھر اس کے بعد جا کے ایک کمرہ سا بنایا ہوا انہوں نے، جیسے میں نے آن لائن دیکھا، تو وہ اس کمرے کو اوپن کرتے ہیں تو پھر آگے کمرے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے وہاں پہ۔ اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں پوائنٹ کیا ہوا، میں نے یلو کلر کا ہائی لائٹڈ کیا ہے، یہ جو بنا ہوا ہے ممبر ٹائپ، یہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے اذان دیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے نماز سے پہلے، جمعہ کی نماز سے پہلے۔ یہ وہ جگہ ہے۔ تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ ساری جگہ دیکھی ہیں، اور بہت ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، اور لیکن جو جا کے دیکھنا ہے، یہ کسی سے سنے بھی نا، اگر عمرے کی باتیں شروع ہو جائیں، حج کی، تو ادھر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، وہ باتیں ہی اتنی پیاری لگتی ہیں کہ دل کرتا ہے وہ باتیں سنتے رہیں۔ تو یہ دیکھنے سے آپ سوچیں کہ کتنا خوبصورت لگتا ہے منظر، اور آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں پہ لے کے جائے، اور آپ سب بھی یہاں پہ آ کے عبادت کر سکیں، نماز پڑھ سکیں۔ یہاں پہ کرسی پڑی تھی، ہم کرسی پہ چڑھ کے دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ کیا ہے، لیکن کہیں سے بھی آپ دیکھ نہیں سکتے، ہر جگہ پہ ٹینٹ لگا دیے گئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ قبر کو جا کے دیکھیں۔ ان کو میں وہاں پہ یہ بول رہی تھی کہ ان کو چاہیے کچھ گلاس لگا دیں، تاکہ اتنی دور سے آتے ہیں سب لوگ تو وہ گلاس سے دور سے دیکھ سکیں، تو لیکن نہیں، تھوڑے لوگ تھوڑی ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہیں تو پھر مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے تھے کہ ہم گئے کسی اور ڈور سے تھے، واپس کسی اور ڈور سے آئے ہیں، بہت دور، مطلب جہاں سے ہم انٹر ہوئے سے اس کی بالکل اپوزٹ سائڈ سے ہم باہر نکلے ہیں۔ تو پھر چل چل کے ہم نے گیٹ یاد کیے ہوئے تھے، ہم کون سے گیٹ پہ جانا ہے، تو وہ پھر واپس چل کے آئے ہیں اس گیٹ تک، کافی دور تھا، ہمیں بہت ٹائم لگ گیا، واپس آتے آتے 12 ساڑھے 12 رات کے ہو گئے تھے، عشاء کی نماز کے بعد ہم گئے ہوئے تھے۔ لیکن رات کے ٹائم بھی وہاں پہ دن ہی لگتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ رات ہے یا دن ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، بالکل ہر ٹائم ہی لوگ ہوتے ہیں، ہر ٹائم ہی یہی منظر ہوتا ہے، اور باہر ڈر ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا کہ آپ اکیلے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ساری مسجد اتنی بڑی ہے، اتنا اچھا لگتا ہے یہاں پہ چل کے، اور مسجد نبوی ہے، جیسے وہ گرین سے گنبد نظر آتے ہیں، بڑی ساری نعتیں ہیں بہت زیادہ، تو وہ ہم سنا کرتے تھے۔ مسجد کے مینار ہیں، ہر طرف آپ کو مسجد کے مینار نظر آ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دروازے ہیں، جب دیکھتے ہیں فوٹو میں تو بالکل اتنی بڑی نہیں لگتی، لیکن جب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت بڑی نظر آتی ہے، اور یہ رات کا ٹائم تھا۔ میرے بچوں نے بھی میرے ساتھ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، اور یہ اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ ان کو یاد نہ رہیں، یاد رہیں گی، کیونکہ میں نے ہر رات سونے سے پہلے ان کو ساری سٹوریز سنائی ہیں پروفٹس کی، حضرت یوسف کی، جب ہم نے کنواں دیکھا جا کے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل کے لیے پانی لیا گیا تھا، تو میرے بچے فوراً کہنے لگے کہ وہ کنواں ہے جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینکا تھا۔ تو پھر میں نے کہا نہیں، وہ یہاں پہ نہیں ہے، تو یہ اتنا شدت سے دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ ہمیں دکھایا جائے، لیکن پھر میں نے انہیں کہا وہ تو مصر میں ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ یہ باہر کا حصہ ہے مسجد نبوی کا، صحن ہے، اور یہاں پہ یہ امبریلاز لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی، جو میں نے بہت دیکھی تھی ویڈیوز میں، کھلتی اور بند ہوتی ہیں، بہت پیاری لگتی ہیں، اور یہ اتنی بڑی ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کچھ چھت ہی ہے، بالکل نہیں پتہ چلتا کہ یہ امبریلاز ہیں، اور ان کے نیچے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور گرمی بالکل نہیں تھی، میں آپ کو بتاؤں، ٹھنڈی یا ہوائیں چلتی تھیں، اور ٹھنڈ لگتی تھی سم ٹائمز، یا شاید ان دنوں میں بارشیں ہو رہی تھیں، تو بہت اچھا موسم، بہت اچھا موسم، دل خوش ہو جاتا تھا جب بارش ہو جاتی تھی،
اور پھر برقعوں میں بھی آپ کو گرمی نہیں لگتی، پسینہ نہیں آتا تھا. تو جیسا میں نے سنا تھا کہ بہت گرمی ہوتی بھی ہوگی، لیکن اس بار نہیں تھی. جب ہم گئے تو اچھا موسم تھا، بہت پیارا موسم. یہاں پہ انہوں نے بچھائے ہوئے ہیں، میٹ سے بچھائے ہوئے ہیں، جائے نماز بنے ہوئے ہیں تقریباً. اس کے اوپر آپ بیٹھ کے عبادت کر سکتے ہیں. سارا دن بیٹھ کے نمازیں پڑھیں اپنی، اور ویسے بھی بیٹھے رہیں آپ، نمازوں کے بغیر بھی بیٹھے رہیں تو وہ کچھ نہیں کہتے. کچھ ایریاز انہوں نے بند کیے ہوتے ہیں، اور کچھ ہر نماز میں ہر ایک کے لیے دعا کیا کریں، دنیا کے لیے دعا کیا کریں. پھر دنیا کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات بھی آسان کرتا ہے. ایسے جب آپ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے. یہ دیواریں بنی ہوئی ہیں مسجد کی، اور اس کے باہر جو بنے ہوئے ہیں یہ ہوٹلز ہیں سارے. اور ہوٹلز کے نیچے جو ہیں، بلڈنگز کے نیچے وہ ساری شاپس بنی ہوئی ہیں. کچھ گولڈ کی شاپس ہیں، کچھ دوسری ہیں. ہم نے مدینہ سے تو اتنی شاپنگ نہیں کی، لیکن ہم نے مکہ سے کافی چیزیں لے لی تھیں. اور مدینہ سے بس ایک ہی شاپ پہ ہم گئے. میری امی کو کچھ گولڈ چاہیے تھا، وہ کہتی تھیں میں مدینہ سے نا اپنا تحفہ لے کے جانا چاہتی ہوں. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے. اور پھر آئس کریم لی تھی. یہاں پہ یہ بہت پیاری پیاری آئس کریم کی شاپس بنی ہوئی ہیں. آپ کو فلاور سر پہ پہنا دیتے ہیں، پھر کچھ پھول پھینکتے ہیں، اسپرے کرتے ہیں، اور پھر آپ کو آئس کریم دے دیتے ہیں. تھوڑی سی مہنگی ہے یہ نارمل سے، تو بس اس کا یہ ہے کہ یہ آپ کو اس طرح پرنسس ٹائپ فیل کراتے ہیں، تو بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے. اور یہاں پہ بہت فیمس تھی ایک فرائز، مدینہ فرائز، ہم وہ لینے گئے تھے. اور بس اتنا ہی ہم گھومے، یہ ساری جگہیں دیکھیں، اور بس. تو آپ سب اپنا، مجھے امید ہے آپ سب کو مدینہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہوگی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور سب کے لیے دعا کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.